बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबियाइल मुरसलीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत वली मुहल्लिल फ़क़रा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमिस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना आमालन सालिहा। ए अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल फरमा, बैठना कबूल फरमा, और जो हजरात हज पे जा रहे हैं उनका हज कबूल व मकबूल फरमा, और जो हजरात इस साल हज पे ना जा सके किसी वजह से, उनकी नियत ना जा सकेंगे या किसी वजह से ना जा सकेंगे, उनके लिए भी उनका नियतों का सरवाब नसीब फरमा। हमारे इखलास में जो है वो आफियतें और हमारे इखलास को बचा, क्योंकि इखलास से छोटा सा अमल भी बढ़ जाता है। आज का सेशन हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज से मुताल्लिक़ है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज तारीख़ी तौर पर किस तरह से किया और कहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। थोड़ा सा इस बारे में एक शुरू का एजेंडा जो आज के हवाले से है वो ये कि जो लोग इस साल हज करेंगे, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, खुसूसन उन लोगों के लिए जिनका हज फ़र्ज़ अदा होगा। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह जल्ले जलालहू की तरफ से कि आप हजरात उस फ़र्ज़ से फ़ारिग़ होंगे, या वो हजरात जो कि हज करेंगे कि जो कि इस मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, और ये ऐसा फ़र्ज़ है कि एक दफ़ा जब ये फ़र्ज़ियत आ जाती है तो फिर ये दोबारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ़र्ज़ियत ख़त्म हो जाए। तो जिस पर ये फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी इतनी सख्त हैं इस बारे में कि जो हजरात हज को डिले कर देते हैं उनके लिए कितना नुकसान हो सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद भी हज ना करे वो मेरी वजह से यहूदी मरे या नसरानी मरे। तो आप हजरात को अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप इस साल हज करेंगे, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। इसके अलावा हज से मुताल्लिक़ कुछ बात होगी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हज की तफसील से आपको बात बताई जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया ये वही मक्का है जिसको बक्का लिखा जाता है। वो बाबरकत भी है और तमाम आलम के लिए हिदायत का ज़रिया भी। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, मुकाम इब्राहीम है, सो जो भी इसमें आ जाए वो अमन याफ्ता है, यानी उसको अमन हासिल है। जो लोग इस घर तक जाने की इस्तात रखते हैं उन पर इसका हज फ़र्ज़ है, और जो इनकार करे तो अल्लाह जल्ले जलालहू पूरी दुनिया से बेनियाज है। अब आप ख़ुद इस आयत से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने इसमें क्या फरमाया कि जो इस्तात रखता हो वो उस पर हज फ़र्ज़ है, यानी एक आज़ाद सेहतमंद मुसलमान जिसके पास इतनी माली वसअत हो कि वो हज का ख़र्चा उठा सकता है, ये हज फ़र्ज़ हो जाता है उस पर। और फिर अल्लाह ताला इस कुरान करीम की सूरह आल इमरान में फरमाते हैं जो इनकार करे तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बेनियाज, यानी अल्लाह ताला बेनियाज है। और तो ये आप हम सब पर अल्लाह का रहम व फजल है कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने हमें उस फ़र्ज़ियत की तरफ, जिनका खुसूसन पहला हज है, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज की तौफ़ीक़ दे रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह जल्ले जलालहू एक और जगह फरमाते हैं और लोगों में हज का ऐलान करो कि तुम्हारे पास लोग पैदल और ऊँटों पर दूर दराज रास्ते से पहुँचेंगे। ये सूरह हज के अंदर है। अल्लाह जल्ले जलालहू ने, और आज आलम यह है कि पूरी दुनिया से इंसान मुख्तलिफ तरीक़े से आते हैं और हज करते हैं, और पूरी दुनिया आलम से जमा होते हैं। इस साल हज क्योंकि कमोबेश 3 साल 2 साल 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद हो रहा है, और इससे पहले लिमिटेड हज हुआ, कुछ ही लोगों को परमिट मिले, लेकिन इस साल ऐसा है कि बहुत बड़ी तादाद दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से हज करेगी।
تو ایک تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ شکر ہو۔ اہم چیز کیا ہے کہ احرام کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو بیسکلی احرام حج کی عبادت سے پہلے ہمیں، یعنی جب حج شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام صرف چاندرے باندھنے کا نام ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یعنی بہت سارے ایسے حلال کام جو کہ شریعت نے حلال کیے ہوئے ہیں عام حالات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر وہ حلال کام بھی منع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے، اللہ تعالیٰ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کتنا مہنگا کپڑا چاہے پہن لیں، لیکن آپ احرام جب کی تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہ چیز منع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشبو لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن احرام کی حالت میں منع ہو جاتا ہے۔ جسم کے بال کاٹنا شریعت کی طرف سے اجازت ہے، شریعت کی طرف سے ضرورت بھی ہے کہ انسان اپنے جو بال ہیں وہ کاٹے، ناخن کاٹے، لیکن احرام کی حالت میں یہ منع ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں انسان اپنی بیوی سے ازواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ منع ہو جاتا ہے۔ تو احرام ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت سارے شکار ہے۔ عام حالات میں انسان شکار کھیل سکتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کو معاملت ہو جاتی ہے۔ تو احرام ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں اللہ جل جلالہ آپ کو ایک ایسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں جس حالت میں بہت سارے جائز کام بھی ایک عام حالات میں ہوتے ہیں، اس کی معاملت بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی امت کے اندر 1400 سال سے اسی طریقے سے حج ہو رہا ہے اور حج ہوتا رہے گا۔ حج ہمیں یاد کیا دلاتا ہے؟ حج اصل میں ہمیں احرام، جو یہ احرام ہے وہ ہمیں یاد یہ دلاتا ہے کہ ہمیں ایک وقت میں انہی دو کپڑوں کے اندر ایک ایسے سفر پہ نکلنا ہے جس سفر کی جو کہ بیسکلی اصل حیات کی طرف انسان کو لے کے جائے گا۔ یعنی یہ دو کپڑے احرام کے بغیر سلے ہوئے ایسے ہیں کہ انسان ایک وقت آئے گا جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ بھی ان 2-3 چادروں کے اندر لپٹا ہوا ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سبھی کے سب اسی طرح سے ہوں گے۔ تو ہمیں احرام بیسکلی یہ ایک کائنڈ آف سملیرٹی ہے کہ انسان آگے جا کے ان حالات کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہے۔ اور دنیا کے اندر کتنے بھی شاید مذہب ہوں، چاہے وہ خدا کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں شاید آپ ہی کوئی شخص ایسا ملے جو کہ کہے کہ موت کا انکار کر دیا جائے۔ تو احرام بیسکلی یاد دلاتا ہے انسان کو ایک ایسے سفر کی۔ حج کی جو لذت ہے یہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گی جب آپ حج جو ہے وہ کر لیں گے یا حج کا سفر کریں گے۔ یہ کیفیت اور یہ حالات وہ شخص نہیں بتا سکتا جس نے حج نہیں کیا ہوا۔ یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو کہ حج کے اندر مشغول ہے، جو کہ حج کے اندر جس نے حج کیا ہے اور وہ اس سفر کی خوبصورتی اور اس سفر کے بارے میں جو ہے وہ اس سفر کا مزہ لے چکا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ انسان جو ہے وہ حج کی لذت وہی بتا سکتا ہے جس نے حج کیا ہو۔ اور جب انسان حج سے واپس لوٹتا ہے تو دراصل وہ بالکل اپنے آپ کو ایک زیرو کر کے آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کی سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی کے دن ایک معصوم بچے کی طرح سے پیدا ہوا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے بعد کیا ایک قصہ جو کہ ان کی نفل حج کا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک بڑے اونچے محدث بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں، ہر سال حج کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا تو وہاں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ایک بچی نظر آئی اور اس کوڑے سے مردار مرغی اس نے اٹھائی، یا مردار جو جانور تھا وہ اٹھایا۔ حضرت کو فکر ہوئی کہ یہ مردار جانور کا کیا کرے گی، تو حضرت نے اس کا پیچھا کیا اور وہ دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں اس مرغی کو لے گئی۔ چنانچہ آپ نے ایک
اس آدمی کے ایک آدمی کو بھیج کر اس بچی کو بلوایا کہ وہ کیوں اٹھا کے لے گئی. جب پتہ معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کئی روز سے فاقہ ہے، کچھ پیسے نہیں ہیں، اور جو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے اپنا حج ملتوی کیا اور تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ اب ہم حج پر نہیں جائیں گے، جو ہمارا خرچہ ہے جو کچھ حج کا ہے وہ ہم اس بستی والوں پر خرچ کر دیں گے تاکہ ان کی بھوک اور پیاس اور فاقہ کشی کا سدباب ہو سکے. یہ حج لامولا نفل حج تھا کہ جہاں پریورٹیز عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے دیکھی کہ شاید میری حج سے زیادہ اس امت کے بھوکے ہونے والے لوگوں کو جو بھوکے ہیں ان کو ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس جگہ پر اپنا حج موقوف کیا اور جو حج کا سامان تھا وہ حج کا سامان جو ہے وہ حج کی جو رقم تھی وہ اس بستی والوں میں تقسیم کر دی. اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی طور پر حج کیا کیا اور کیا کیا بنیادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسائل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جو واقعات ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں اس کی ذکر کریں. عبد المجید صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں. لیٹ می فنش دس سیشن اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے سوال کے کوئی اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ ہوگا تو جواب دیں گے. تو کائنڈلی اپنے جو ہاتھ ہے اس کو جو ہے وہ ریز آف کر لیں. تو ایک دفعہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار اس میں آئے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں امت میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کیے ہیں. ایک بات پر تو امت جمع ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا اور وہ 10 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا. لیکن ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے اس کے بارے میں مختلف روایات. ترمیزی میں جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 2 یا 3 حج کیے. اسی طرح بعض صحابہ سے روایت ہے، بعض روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج کرتے تھے حج سے پہلے جب مکہ میں تھے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد جو حج کیا وہ صرف ایک ہی تھا اور وہ آپ نے 10 ہجری کے اندر کیا. علماء کی بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ حج کی فرضیت 6 ہجری کے بعد آئی ہے اور 6 ہجری کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حج کی فرضیت نازل ہوئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ارادہ جو ہے وہ 10 ہجری میں کیا. اس سے پہلے جب مکہ فتح ہو گیا مختلف وجوہات ہوں گی. پہلا تو اللہ تعالیٰ کا حکم، دوسری بات یہ کہ اگر 6 ہجری کے بعد حج کی فرضیت آئی بھی ہے تب بھی مکہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا. اور مکہ جب فتح ہو گیا تو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گئے اور اس سفر کے اندر درمیان میں آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ قرآن کے کچھ آیات وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوئے، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے یہ اعلان جا کے لوگوں کے سامنے کرو. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 9 ہجری والے حج میں ملے تو آپ نے سوال کیا کہ امیر بن کے آئے ہو یا تابع ہو کے آئے ہو؟ یعنی اگر تم امیر بن کے آئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو میں ہٹتا ہوں اور تمہیں امارت حج کی دے دیتا ہوں. لیکن جو لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا نہیں، میں امیر بن کے نہیں آیا، میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے تابع ہوں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی روایات کے عرب کے مطابق، کیونکہ جب کوئی اعلان کیا جاتا تھا تو کسی حاکم کی طرف سے، کسی بڑے آدمی کی طرف سے، تو یا تو وہ خود اعلان کرتا تھا یا اس کا کوئی کلوز ریلیٹو کرتا تھا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں جا کے اعلان کرے، اور اس میں اعلان یہ کیا کہ برہنہ حج نہیں ہوگا، اور مشرکین کو ٹائم دیا گیا کہ اتنے ٹائم تک وہ مکے میں رہ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو نکلنا پڑے۔ جب 10 ہجری آئی اور حج کا ذی القعدہ کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مدینے میں منورہ میں کہ میرا حج کا ارادہ ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا تو صحابہ کی بہت بڑی جماعت، یعنی جس کے اندر استطاعت تھی، جس کے اندر ہمت تھی، جس جو کر سکتا تھا، وہ ساتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بابرکت سفر میں اور اس بڑی عبادت میں ساتھ ہیں۔ تو امت کی ایک بہت بڑی جماعت، یعنی اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد جو سب سے بڑی افضل جماعت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے اوپر جوق در جوق حج پہ جانے کی تیاری کر لی۔ لیکن اس درمیان میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں گرمی کی وجہ سے پاکس کی بیماری آ گئی، اور کچھ حضرات جو تھے وہ اس بیماری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایت میں 24 ذی الحج، بعض میں 25 یا بعض میں 26 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے قصد سفر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام الشجرہ کے رستے ذوالحلیفہ کے مقام کی طرف روانہ ہوئے، یعنی مدینہ منورہ کو آپ نے چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ مدینہ منورہ سے آپ نے کب مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ بعض کہتے ہیں جمعے کے دن چھوڑا، یعنی 24 کے دن یا 25 کی تاریخ کو، لیکن علماء کہتے ہیں کہ 25 یعنی سیٹرڈے کا دن جو تھا وہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر مدینہ منورہ میں پڑھی، تو جب جمعے کا دن تھا تو ظہر نہیں ہو سکتی جمعے کے دن۔ یہی وجہ ہے، تو علماء کی ایک جماعت اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹرڈے والے دن مدینہ منورہ کو چھوڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام الشجرہ کے رستے مدینہ منورہ کے رستے میں ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دفعہ اس میں خطبہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ہم جو احرام پہنیں گے وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر ہوگا۔ بخاری میں ہے کہ ابن عمر نے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ کہاں ہم نے احرام پہننا ہے، تو آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ اسی مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی، سب سے زیادہ دوست، سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے، اسی مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت کی بیوی کے ہاں حضرت اسماء بنت عمیث رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا۔ مسئلہ دریافت یہ کیا کہ یا رسول اللہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میری اہلیہ کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو چکا ہے، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنے کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی اہلیہ سے کہو کہ احرام کو غسل کریں اور احرام باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی سفر میں رکھتے تھے، چاہے وہ جہاد کا سفر ہو، غزوات کا سفر ہو، یا عمرے کا سفر آپ نے کرنے جانا ہو، یا حج کا سفر ہو، آپ کبھی مدینہ منورہ کو بغیر امیر کے نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو اپنی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جب انتقال ہونے لگا تو ابو بکر دجانہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا یار میرے والد صاحب، اے صحابی رسول، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا آپ نے ہر غزوے میں شرکت نہیں کی؟
کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فلاں 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 بشارت نہیں دی؟ کیا بدر والوں کے لیے وہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہیں؟ تو آپ کے بیٹے نے ان کو تسلی دینی چاہیے. تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پلٹے، رو رہے تھے، اور فرمایا اے میرے بیٹے، ابو دجانہ کو اللہ سے صرف ایک بات پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو دجانہ کو چھوڑ دے گا، وہ یہ تھی، یعنی جس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ ابو دجانہ کے دل میں آج تک کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں آئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دفعہ جہاد میں شریک ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہو کر دشمن کے ساتھ لڑنا، یہ سب کچھ ایک طرف، لیکن کسی مسلمان کے دل میں کے لیے برا خیال آنے کی کتنی بڑی وجہ آپ نے بتائی، یہ ہم خود دیکھ لیں، اور آج ہم اپنے حال پر خود غور کر لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو امیر مدینہ مقرر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعات نماز عصر پڑھی، یعنی قصر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہیں پر رات کو رکے. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف امہات المومنین، ام عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جس میں ساتھ تھیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ساتھ تھیں، اور دوسری امہات المومنین بھی تھیں جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو رکے، اور رات کو رکے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیاؤں کے ساتھ، اپنی اس امت کی امہات المومنین کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کیے. علماء نے اس بارے میں مسئلہ لکھا ہے کہ جب چونکہ لمبا سفر تھا، اور آگے جا کے 25 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے، اور اس کے بعد ایک لمبا سفر تھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کیونکہ ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات تھی وہ امہات المومنین نے لوگوں کو بتائی تاکہ امت کو یہ باتیں پتہ ہو. تو علماء نے اس پہ مسئلہ نکالا ہے کہ لمبا سفر ہے، اس لیے انسان اپنے ازواجی تعلقات قائم کر لے، کیونکہ اس کے بعد 15 دن 20 دن 25 دن کیا معاملات رہتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی کتابوں میں یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواجی تعلقات قائم کیے، اور اس کے بعد صبح غسل فرمایا. بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 غسل فرمائے، ایک غسل جنابت کا تھا، یعنی ملنے کا تھا، اور دوسرا غسل جو تھا وہ احرام باندھنے کا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں کنگھی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیل لگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشبو لگائی. وادی عقیق جو کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر، یعنی ہم سب جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے وہ میقات پر جائیں مدینہ منورہ کی، اور ایک عمرہ ضرور اگر نہیں کیا ہو تو اس میقات سے عمرہ کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو. اس مقام پر ایک فرشتہ آیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ عمرے اور حج کا احرام باندھیں. یہاں ایک بات اہم سمجھ لیجئے کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ قران تھا. میں اینڈ میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں گا حج کے بارے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہی بات دنیا کے اندر ہے، اور یہی قوی بات بھی ہے، یعنی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اسی پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا. لیکن مابین العلماء یعنی بڑے علماء کے نزدیک یہ ایک بہت ڈفرنس آف اوپینین والی بات ہے. اسی وجہ سے علماء کے اندر اختلاف رہتا ہے کہ کون سا حج افضل ہے. بعض کے نزدیک قران افضل ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قارن تھے، بعض کے نزدیک تمتع افضل ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کرتا تو آگے چل کے تمتع کروں گا، بعض کے نزدیک مفرد افضل ہے کیونکہ وہی سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفرد کا احرام تھا. تو اس اختلاف میں نہ پڑیے کہ یہ کیونکہ یہ سوال آئیں گے، ہم سوال جواب کے سیشن کرتے رہتے ہیں تو یہی سوال آتا ہے کون سا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اندر جو آپ حج کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے. اصل حج تو اصل وہ ہے جس میں ہماری اپنی زندگی تبدیل ہو جائے اور اللہ کے راستے اللہ وہ حج کو قبول کر لے. باقی صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں موجود تھے،
صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑے فالوور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اختیار دیا تھا وہ کسی کو بھی کسی حج کو بھی اختیار کر لے. اور بعض میں آئے گا کہ بعض کو آپ نے کہا، آخر میں جا کے ایک مقام پر ابھی ذکر آئے گا کہ جہاں آپ نے کہا کہ جو لوگ اپنی سواری نے اپنے جانور نہیں لے کے آئے وہ یہاں پر عمرے کا احرام چھوڑ دیں. ابھی آگے اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے عمرے اور حج کا احرام باندھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر اسی مقام پر جو کہ ذوالحلیفہ کا مقام ہے وہیں پر نماز پڑھی احرام کی، اور اس میں احرام کی نماز پڑھی، اس میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں پڑھا. تو اب یہ سنت عمل ہے، مستحب ہے کہ کوئی شخص جب عمرے حج پہ جائے تو جب وہ احرام کا حال احرام باندھے تو اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ لے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ نماز پڑھ لی تو آپ نے تلبیہ پڑھا. تلبیہ کے بارے میں 3 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی تھی وہاں تلبیہ پڑھا. ایک روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی سواری یعنی قصوہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی وہاں تلبیہ پڑھا. دوسرا یہ کہ ایک اسی مقام پہ آگے ایک پہاڑی سی تھی وادی بیدا کے نام سے، وہاں پر پڑھا. اب ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے حج ایک ہے، اتنی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اتنا اختلاف کیوں ہے؟ لیکن جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو فصاحت دی ہے علم کی، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نماز پڑھ رہے تھے، اس مسجد اس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر بہت کم لوگ تھے. تو جب کم لوگوں نے سنا تو انہوں نے روایت کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر بیٹھے، سواری پر بیٹھے، اور آپ نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، تم لوگوں کی تعداد زیادہ تھی تو انہوں نے سنا. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی بیدا پر اونچے مقام پر پہنچے تو زیادہ لوگوں نے سنا. تو اب ان روایات میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا کہ یہ روایتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. تو جو اہل علم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت دی ہوتی ہے علم کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھولا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کو جوڑیں ملائیں تاکہ اختلاف کم ہو، نہ کہ ایک شخص ایک جگہ کھڑا ہو جائے کہ یہ حدیث موجود ہے اور بس مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، اور میں نے جیسے بتایا کہ 3 مقام ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت کی گئی کہ ایک صحابی کہتے ہیں بھائی میں نے یہاں سے سنا کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے قصوہ پہ سنا. ایک صحابی کہتے ہیں میں قریب، تو جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے قریب سے سنا، جو دور تھے جب قصوہ پہ بیٹھتے تو انہوں نے قصوہ پہ سنا، اور جو آ کے وادی بیدا پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ سنا وہ یہ روایت کر رہے تھے کہ میں نے یہاں سے سنا. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور جو کہ قربانی کے تھے ساتھ لے کے آئے تھے. عرب میں روایت تھی کہ ان کو جوتوں کا نیکلس پہنایا جاتا تھا، ہار پہنایا جاتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا اپنے ساتھ جو صحابہ تھے کہ ہار پہنایا جائے. اور ہار پہنانے کی وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور یہ حج کے لیے ہے. تو اس لیے اگر یہ جانور کہیں گم ہو جائے تو کوئی اس کو استعمال نہ کر لے، کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے، تو اس لیے یہ جانور کا ڈالا جاتا تھا. بہرحال یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن آج کل کے حالات میں تو ہم قربانی کے جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے تو ایسا کرنا مشکل ہے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے ناجیہ اسلمی رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ جانوروں کی حفاظت کریں اور جانوروں کی دیکھ بھال کریں. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ تلبیہ کو زور سے پڑھیے اور حکم کیجیے اپنے صحابہ کو کہ وہ زور زور سے تلبیہ پڑھیں. یہ آج شاید ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ تلبیہ بہت یا تو آہستہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں، ایک آدھ دفعہ پڑھا چھوڑ دیا. یہ مستقل عمل ہے جو کہ آپ جیسے ہی آپ کا حج شروع ہوگا، عمرہ شروع ہوگا، ٹل دا ٹائم آپ پہلے شیطان کو کنکری نہیں مارتے آپ کا یہ عمل چلتا. جو لوگ قارن ہیں ان کا یہ عمل چلتا رہے گا مستقل. لبیک پڑھیے، زور سے پڑھیے. جو خواتین ہیں وہ اتنا پڑھ لیں کہ وہ خود سن لیں، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ تو زور سے پڑھیں گے.
تو یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تاکید تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ تلبیہ بھی زور سے پڑھیے اور اپنے صحابہ کو بھی حکم کیجیے کہ وہ تلبیہ زور سے پڑھیں۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں اور تقریباً مدینہ منورہ سے نکل کر تقریباً 36 مائلز کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا پڑاؤ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر رکے، اور یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں پر تقریباً 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام ہے رویسہ یا عیسایہ کے نام سے، دونوں تقریباً ایک ہی مقام ہے، یہ تقریباً روحہ سے 14 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے، اور اس کے بعد چوتھے مقام پر جو کہ عرش کا مقام تھا، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اونٹوں پر لدا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے ان سے یہ اونٹ غائب ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں تھے تو پریشان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کفار دیکھ نہ لیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر لے کے گئے۔ جو لوگ گئے ہیں غار ہرا میں وہ جانتے ہیں کہ یعنی جو لوگ سفر غار کی کتنا طویل سفر ہے اوپر کا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے محبوب کا راز سفر کا سامان کھو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ انتہا سے زیادہ اپنے غلام پر غصہ ہوئے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو کچھ مارا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا دیکھو یہ احرام کی حالت میں بھی جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیام تھا، رکنا پڑا اس جگہ پر، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے، حضرت فضالہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ کھویا ہوا ہے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ حلوہ اور کچھ چیزیں لے کے آئے کھلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آؤ، اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، کھاتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت بہت ناراض تھے، بہت ناراض تھے۔ یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کا سامان گزرا تھا، وجہ یہ تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی۔ اس درمیان میں حضرت سعد اور ابو قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس سامان بہت ہے اونٹوں پر، ہم آپ کو اپنا سامان دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سامان کو لینے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ سعد الحمدللہ ہمارا سامان مل چکا ہے۔ اور ہوا یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو جانور تھا جس کو سامان لدا ہوا تھا وہ مل گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر کسی کا بھی کوئی چیز لینا نہیں چاہتے تھے، یہ بھی ایک وجہ بعض جگہ پر ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے مقام سے نکلے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مدفون ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی قبر وہاں پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اجازت چاہی اور اپنی والدہ کی قبر پہ جو ہے وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہنچے ہیں، اور شاید یہ وہ وقت تھا کہ ایک بچہ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل، اس دنیا میں سب سے زیادہ طاہر، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، لیکن جب یہ 2-2.5 سال کے تھے اور واپسی مدینہ منورہ سے آ رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ جو کہ آخری ایک سہارا تھی، اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، ایک یتیم تھے، اور اسی روتی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خادمہ تھی، یعنی ان کی والدہ کی جو جاریہ تھی، وہ ان کو مکہ مکرمہ لے کے پہنچی تھی، اور ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہینڈ اوور کیا تھا۔ لیکن آج وہ وقت تھا
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے مکہ سے طائف سے لے کر پورے علاقے میں اپنی نبوت کا حق بلند کر کے اس پورے علاقے میں جنہوں نے جینے کا سہارا تک چھین لیا تھا، ایک نبی، ایک حاکم، ایک سردار بن کر اس حج کے سفر پہ روانہ تھے. تو یہ تاریخی طور پر ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا. اسی مقام پر جو سہارا تھا آخری ماہ کا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے امتحان سے وہ بھی لے لیا تھا. لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہو کر فخر کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا وہ نکلے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے صحابہ تھے اس بارے میں امت کے اندر دو مشہور قول ہیں. ایک کے بارے میں تقریباً 1,14,000، ایک کے بارے میں 1,24,000. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ سے جو قافلہ چلا اور رستے کے اندر مستقل قافلے مل گئے اور آخری میں قافلے جو ہیں وہ آپ کے عرفات کے میدان تک ملے، یہ ان کی تعداد ہے. اسی مقام پر ابا کے مقام پر حضرت جب یہاں پر رکنا کیوں، ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضرت صفیہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. بہت اچھی نسل کا اونٹ تھا لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوئی کہ یہ اونٹ بیمار ہو گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں اور مجبوراً قافلے کو رکوانا پڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کافی تسلی دی لیکن وہ راضی نہیں ہوئی. مطلب وہ رو رہی تھی مستقل کہ اب ان کے لیے کیسے وہ جائیں گی اس سفر میں، کیونکہ جو امہات المومنین تھی وہ کجاوے کے اندر، یعنی جو اونٹوں کے اوپر ایک پالکنی سی رکھی جاتی اس کے اندر ہوتی تھی. اب کیونکہ وہ اونٹ چل نہیں سکتا تھا، یہ اونٹ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی سمجھایا لیکن وہ مستقل رو رہی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی اختیار کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ کے پاس سے چلے گئے. بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دے رہے تھے تو انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت یہ بالکل اپنی جگہ واضح ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عائشہ، آج کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، یعنی میری آج کی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر میں ہوتے یعنی اپنے گھر پہ ہوتے تو ہر ایک رات اپنی امہات المومنین کے پاس گزارتے تھے. سفر میں ایک امہات المومنین جس کی باری ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی. تو آپ نے کہا اے صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، میری تم جو ہے وہ باری آج تم لے لو اور تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے میری سفارش کر کے کسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر دے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج تو صفیہ کی باری ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرتا ہے. اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور امہات المومنین میں سے تھیں حضرت زینب بنت جحش، ان کو کہا کہ بھئی اب تمہارے پاس اونٹ زیادہ ہیں، تم ایک اونٹ جو ہے وہ دے دو. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی سخت بات کی دوسری امہات المومنین میں سے جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی، اور ان کو کہا کہ میں ایک یہودن کی خاندان سے جو عورت ہے اس کو دے دوں اپنا اونٹ، یعنی کیونکہ آپ پیچھے سے جو تھی وہ یہود خاندان سے تھی. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا سے زیادہ ناراضگی ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے پورے سفر میں بات نہیں کی. یہاں تک کہ پورے سفر میں بات نہیں کی، یہاں تک کہ پورے حج کے سفر سے واپسی تک بات نہیں کی، یہاں تک کہ آپ سفر کے مہینے میں اور بعض روایت میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جب گھر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسا سایہ آپ نے دیکھا کہ ایک سایہ آ رہا ہے کسی مرد کا، تو آپ پریشان ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے 2.5 مہینے سے بات ہی نہیں کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ
کے پاس ایک باندھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اسفان کے مقام پر پہنچے۔ جس کتاب سے میں اس کو بتا رہا ہوں، میں اینڈ میں آپ کو حوالہ دے دوں گا اس کتاب کا بھی۔ یہ اسفان اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی، اس کو وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں، اور وادی فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں پر ایک ترکش عورت تھی، وہ ترکش عورت بہت زیادہ اس کے باغ تھے اور وہ مشہور تھی وہاں پر، اس لیے اس کے نام سے اس کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بعد کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا نہیں، پہلے اس کو اسفانی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا ابو بکر سے، اے ابو بکر تمہیں اس کتاب کا اس جگہ کا نام پتہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اسی مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کی۔ اللہ کے رسول ہمیں پوری کی پوری حج کی تفصیل بتا دیجئے، کس طرح سے ہمیں حج کرنا۔ اور یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے نکلے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کیونکہ انعام تھا تو ان کو پکڑنے نکلے تھے، اور ہجرت کے رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سراقہ کو دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھبرائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گیا ہمارے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہوا، اس سراقہ کی جو سواری تھی اس کی جو جس سواری پہ وہ آ رہا تھا وہ دھس گئی، اس کے بعد پھر نکلنے کی کوشش کی، پھر دھس گئی، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے۔ تو یہ وہ سراقہ بن مالک ہے، ان کے بارے میں اور تفصیل بھی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حج کی پوری تفصیل معلوم کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کے مقام پر آئے، اور صرف کے مقام پر آپ نے قافلے کو روکا جو تقریباً مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امہات المومنین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، اسی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے، اور بعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر بھی اسی مقام پر ہے، یعنی 6 میل کے فاصلے پر۔ جو حضرات جائیں تاریخی طور پر مکہ جانا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو یہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں۔ اسی جگہ پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک فیمنائن ایشو جو کہ عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں وہ معاملہ پیش آ گیا، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ اما اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دی اور فرمایا اے عائشہ یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں، یہ ایک نظام ہے جسم کا، اور تم اسی طرح سے غسل کر کے یہیں احرام کو اسی میں کنٹینیو کرو۔ اور کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی قارن تھی تو بعد میں آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا عمرہ جو ہے وہ قضا کیا، جس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب مسئلہ پیش آیا، یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عورتوں والے مسائل پیش آ گئے، تو پوری امت کے مسائل عورتوں کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب جو عالم اور خصوصاً خواتین جن کے ساتھ رہیں گی اور آپ حضرات چھوٹے سفر پہ جائیں گے، 4 سے 5-6 دن آپ کے سفر ہوں گے، ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان مسائل کو آپ نے نہیں سمجھا، یا آپ کی جو خواتین جو اہلیاں ہیں اگر ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں یا جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، اگر یہ مسائل ہیں آپ علماء سے نہیں سمجھیں گے، نہیں تو مسائل اٹھا سکتے ہیں، پریشانی اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ بڑا دم بھی آ سکتا ہے، دوبارہ حج بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت اہم ہے، ہمارا خواتین کا ایک سیشن ہوتا ہے سیپریٹ، وہ سیپریٹ سیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ جن کے ساتھ ان کی اہلیہ یا اور خواتین ساتھ جا رہی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سیشن کو سنیں، ان مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل کے ساتھ چلیں۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ غلط مسئلہ کر بیٹھیں اور پھر مسئلے آئیں۔ بعض ایسے بھی مسائل ہوئے پچھلے، کیونکہ میں 6-7 سال سے اس سیشنز کو ارینج کرتا ہوں، تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کو حج دوبارہ کرنا پڑ گیا، ان ادر دین جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ
ان کو بڑا قربانی یعنی اونٹ کے سلوٹر کرنا پڑ گیا ساتھ ساتھ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسائل کو سمجھیں. ہماری آگے آنے والے سیشن زیادہ تر مسائل سے ریلیٹڈ آپ کو, تاکہ ایک ہر چیز کی کنفیوژنس ختم ہو جائے. آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کی ڈائریکشن بالکل کلیئر ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ مسائل پیش آئے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے عائشہ, تم اسی طرح سے چلتی رہو, صرف طواف تمہیں نہیں کرنا ہے. یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لے کے آئے ہیں وہ احرام عمرے کا چھوڑ دیں, یعنی ان کو عمرہ کرنا ضرورت نہیں ہے. وہ احرام جو ہے وہ they should come out from احرام after عمرہ, یعنی عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کو کھول دیں گے, وہ جو قربانی کے لیے جانور نہیں لے کے آئے. یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قارن تھے, قارن میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ بنتا ہے, عمرہ میں کرنے کے بعد یعنی پرفارم کرنے کے بعد احرام نہیں اتارا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جنہوں نے عمرے نہیں, جو جانور ساتھ نہیں لے کے آئے وہ احرام کھول دیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے, وہ آئے, نسائی میں روایت ہے, وہ آپ آئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہی مسئلہ ہے کہ مجھے عمرہ کے بعد احرام کھول دینا ہے کیونکہ میں جانور ساتھ نہیں لے کے آیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی الطوا کے مقام پر پہنچے. یہ مکہ اور تنعین, یعنی تنعین وہ جگہ ہے جو کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی میقات کہلاتی ہے. اس کے درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے, یہاں پر رات قیام کیا, صبح نماز پڑھی اور غسل کیا, اور 4 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی ارزق پہنچے. یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جو مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح حج کر رہے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام زور زور سے لبیک پڑھ رہے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منکشف کر دیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچے, اور یہ دن کا وقت تھا, اور 4 ذی الحج تھی, سنڈے کا دن تھا, اور منتھ جو اس دفعہ جو مہینہ ہوا ہے ذی القعدہ کا, وہ 29 دن کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے. روایات میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اب طواف کرنے جا رہے تھے, اس میں دعا کر, جو جب آپ حرم میں داخل ہوئے تو آپ نے جو دعا کی اس میں ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے. لیکن اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیات المسجد نہیں پڑھی, آپ سیدھے گئے ہیں طواف کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا, استلام کیا اور اپنا طواف شروع کیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں رمل بھی کیا, اور اپنے جو ہاتھ ایک شولڈر سے آپ کپڑا نکال لیتے ہیں, اور رمل جو کہ پہلوانوں والی چال ہوتی ہے وہ کی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا. روایت میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پہ کیا یہ طواف, یا جو ہے وہ پیدل کیا. اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی طواف تھا, یہ آپ نے پیدل ہی کیا تھا. جو دوسرا طواف تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پہ کیا تھا. بعض کی روایت یہ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شروع کا جو طواف تھا وہ آپ نے پیدل کیا ہو, لیکن جب رش بڑھ گیا ہو تو پھر آپ سواری پہ آ گئے ہو. اس کے بعد آپ نے طواف قدوم ختم کیا, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود پہ پہنچے, استلام دوبارہ کیا, اور پھر آپ نے زمزم پیا. اور زمزم پینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا کے مقام پر چلے گئے. وہاں پر صفا پہ بیٹھ کر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی جو صفا مروہ کے بارے میں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میقات کے درمیان جو 2 لائٹیں جہاں پر بی بی ہاجر رضی اللہ عنہا بھاگی تھی, وہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھاگے ان درمیان میں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا کہ جن لوگوں نے اپنے جانور نہ لے کے آئے تھے وہ اپنے احرام کھول دیں. کچھ صحابہ رضی اللہ انہوں نے احرام کھولنے کے بعد بعض نے بال کٹوائے اور کچھ نے جو ہے وہ سر مڈوا لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہی کہا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, جنہوں نے, جو اللہ ان کو اجر دے یا مغفرت کرے, مجھے صحیح طرح یاد نہیں اس وقت روایت, لیکن 3 دفعہ دعا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دفعہ صحابی آتے یا رسول اللہ ان کو بھی دعا دی دیجیے جنہوں نے بال کاٹے. تو مستقل 3 دفعہ آپ نے کہا, حتیٰ کہ تمام صحابہ نے دوبارہ اللہ کے رسول جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بال کٹوائے تھے, انہوں نے بھی اپنے بال قصر کر دی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ دعائیں دی ہیں قصر کرنے والے کو, بال کو شیو کرنے کے لیے. تو جب اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں تو اس چیز کی فکر نہ کریں گے بال ہے یا نہیں, آپ اللہ کے لیے حج کر رہے ہیں, اللہ کے حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. 3 دفعہ دعائیں ملی ہیں, اور 3 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمفسائز کیا ہے
تو اس چیز پر مت رہیں گے میں 2-4 بال کاٹ کے آگے نکل جاؤں گا، یہ بہت غلط طریقہ ہے، اکثر لوگ یہ رکھتے ہیں، بعد میں پھر ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، علماء ان کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کا نہ عمرہ ہوا اور آپ جو ہے وہ دم دیں اور پھر حلال بھی ہوں. یہ بہت سارے مسائل ہیں جو کہ آپ کو ابھی سوال جواب کے سیشن میں پڑھیں پتہ چلیں گے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی وہ جماعت جس کا جیسے ہم نے ذکر کیا جنہوں نے تمتع یعنی جنہوں نے عمرے کے جانور نہیں لے کے آئے اپنے ساتھ جانور نہیں لے کے آئے تھے، انہوں نے عمرے کا احرام کھول دیا اور وہ احرام سے نکلا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی سفر کے اندر اب مختلف صحابہ مختلف نیتوں کے ساتھ حج کر رہے تھے. اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے یمن بھیجا ہوا تھا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ میں جب نکلا تھا تو میں نے جو نیت تھی وہ یہ کی تھی کہ جو میرے نبی کا حج ہے وہی میرا حج ہے. تو آپ نے فرمایا علی تم نے ٹھیک کیا، تو اپنے جانور بھی لے کے آئے ہو، تم نے ٹھیک کیا، اور تم جو ہے وہ میرے ساتھ قارن ہی ہو، یعنی تم احرام نہیں اتارنا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیونکہ یمن آئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے آئی تھی، جب آپ پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے کہ تم نے خوشبو کیوں لگائی ہوئی ہے، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتایا کہ بھئی جو لوگ جانور نہیں وہ آپ کا احرام آپ نے اتار دیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے وادی بطحا کی طرف جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہیں پر رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 4 دن قیام کیا. اور اس درمیان میں سعد رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی عیادت کے لیے بھی گئے. یہاں ان 4 دنوں میں آپ مستقل طواف کے لیے آتے رہے روایت میں ہے، اور یہاں پر مستقل بیان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے احوال کے اوپر، یعنی خطبے دیے لمبے لمبے کہ امانتیں کھا لی جائیں گی، ظالم باش آ جائیں گے، اور جتنی جو کچھ قیامت کی علامات تھی ان کا ذکر بہت بڑی تعداد میں ان روایات میں کیا. ساتھ ساتھ اس سفر کے اندر پورے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل یہ بتاتے رہے خطبات میں کہ شاید یہ میرا سفر آخری سفر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید میرے لیے یہ آخری سفر ہو، میں شاید دوبارہ حج نہ کر سکوں. ایک بات جو کہ اہم طلب ہے وہ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 یا 26 یا 24 ذی القعدہ کو نکلے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 کو پہنچے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل احرام میں ہیں. تو یہ کتنا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ قارن قران ایک مشکل حج ہے. اسی لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، اور جب ایک ہی حج کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کم حج نہیں کروا سکتے. دوسرا قارن ایک مشکل حج ہے کہ 25-24 سے لے کر آپ نے جو احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ سے، یعنی 25 یا 26 تاریخ سے آپ نے جو احرام باندھا ہے 29 کا مہینہ تقریباً 4 دن وہ، پھر آپ نے تقریباً 10 ذی الحج کو آپ نے جو ہے وہ احرام کھولنا ہے. تو 14-15 دن مستقل سفر کے اندر حالت احرام میں رہنا ہی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اسی لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قارن جو ہے وہ افضل ہے. امام حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں اگلی دفعہ کروں گا تمتع کروں گا، اس لیے تمتع افضل ہے. امام شافعی کہتے ہیں اصل تو حج ہے اس لیے افادہ افضل ہے. تو افضلیت کی بات جیسے میں نے کہا روایات مختلف ہیں، لیکن قران کا ہونا ایک مشکل ہے، کیونکہ تمتع جب آپ کرتے ہیں تو آپ احرام اتار دیتے ہیں عمرے کے بعد، لیکن قارن کے اندر مستقل عمرے کا احرام چلتا ہے اور وہی حج کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اترتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ حج کے اندر آپ احرام تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کنڈیشن آف احرام جو ہے وہ رہتی ہیں اپنی جگہ. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا چلے گئے، اور منا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا کے لیے نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا میں ایک غار میں رکے، یہیں پر سورہ مرسلات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، مختلف روایت میں آپ نے خطبہ دیا، اور دوسرے 5 نمازیں پڑھنے کے بعد یعنی ظہر سے لے کر دوسرے دن 9 تاریخ کی فجر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے لیے روانہ ہو گئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عمرہ تھے مکہ کے، ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمیں عرفات جانے کی ضرورت کیا ہے، جو لوگ باہر والے ہیں وہ جائیں. تو وہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میرا خیمہ جو ہے وہ عرفات میں لگے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو جاہلانہ روایت تھی اس کو توڑ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے
اپنے یعنی آپ سواری پہ سفر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کو چھوڑ کر، کیونکہ عموماً قریش کے سرداروں کی عادت مزدلفہ میں ہی رک جانے کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ کر عرفہ کے میدان میں آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مسجد خیف جو ہے وہیں پر وادی بطن کا علاقہ تھا، یہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیمپ ڈالا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کچھ دیر آرام کیا، اور اس کے بعد زوال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی بطن پر پہنچے اور یہاں پر ایک خطبہ دیا عظیم الشان، اور فرمایا کسی کورے کالے کو فضیلت نہیں، بہت بڑی خطبہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک کمپریہنسو خطبہ ہے اس امت کی ڈائریکشن کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ دیا. میں کیونکہ سیشن لمبا ہو جائے گا اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ حضرات خود اس کو نکال کے پڑھیے اور عبادت سمجھ کے اس کو پڑھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر خطبہ دیا تو عمومی طور پر 9 تاریخ ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہیں یا نہیں. تو یہاں یتفقہ فی الدین کی بات آتی ہے کہ ام فضل رضی اللہ عنہ کو ایک ترکیب سوچی. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو منع نہیں کرتے، اگر انہوں نے منع کر دیا تو روزے سے ہیں، اور اگر نہیں منع کیا اور لے لیا اس کا مطلب روزے سے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھیجا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو تناول فرمایا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو تناول فرمایا تو پوری امت کے لیے مسئلہ نکل گیا کہ آج کے دن روزہ نہیں رکھنا، حاجیوں کے لیے روزے کا مسئلہ الگ ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد خطبے کے بعد نمازیں پڑھائیں، ظہر اور عصر آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کی طرف چلے گئے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل اس امت کے لیے مانگتے رہے. یعنی آپ نے اپنی نمازوں کو اوپر کیا تاکہ مجھے دعاؤں کا وقت مل جائے، اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، اور اس امت کے لیے مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بخشائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امہات المومنین، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار. تو پھر کس کے لیے مانگ رہے؟ میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ امت ایسی امت ہے کہ اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما دے. مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اس امت کے لیے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھا، اور مغرب کی نماز تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل دعاؤں میں مشغول رہے، مستقل دعاؤں میں مشغول رہے. یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں کہ 9 تاریخ کو میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، دست و گریبان ہوتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کسی نے کہ 2 ساتھ پڑھنی ہے، 4 ساتھ پڑھنی ہے، ہمیں وقت پہ پڑھنی ہے یا پہلے پڑھنی ہے. یہ مسئلے آپ کے مسئلے نہیں ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 آپ نے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے، آپ 2 پڑھ لیجئے. جو سمجھتے ہیں 4 پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب حج کے امیر تھے اپنی خلافت کے زمانے میں تو انہوں نے ظہر پڑھی، ظہر 4 پڑھنے کے اور کہا میں 4 پڑھوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا امیر المومنین آپ 4 کیوں پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ان دونوں نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، آپ کیوں؟ آپ نے فرمایا مدینے میں مکہ مکرمہ میں میری گھر ہے، میری بیوی ہے اور میں مقیم ہوں، اس لیے میں 4 پڑھوں گا. وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بیٹل گراؤنڈ نہیں بنایا، جیسی اللہ اکبر کی وہاں نماز پڑھ لی. تو امت میں اختلاف صحابہ کی روایات کی وجہ سے ہے. آپ وہاں پر اپنے آپ کو کیوں بحث میں ہلکان کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ 1400 سال سے حل نہیں ہوا تو آج کون سا حل ہو جائے گا آپ کے بیٹھنے سے؟ تو آپ کا جس عالم پر دل ٹھکتا ہے، یہ وقت عبادت کا ہے، آپ کو کوئی شیطان آ کے وہاں بہکائے گا نہیں کسی غلط کام کے لیے، وہ تو یہی بحث مباحثے میں لگائے گا. میں نے خود لوگوں کو دیکھا وہاں پر ظہر کے بعد ظہر کے اندر بحث کرتے رہے اور اس کے بعد جو ظہر سے لے کر مغرب تک کا وقت آتا ہے اس کے اندر یہ بحث مباحثہ کر کے سو گئے. یعنی اس سے بڑی محرومی کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ انسان اس دن جس دن آپ کے لیے دعاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس دن بحث مباحثہ کر کے سو جانا. تو خدا را آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرے، قالو جاہلون سلامہ، اس سے چھوڑیے. علماء جانتے ہیں، وہ مسئلے جانتے ہیں. آپ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیے، یہ دعا کا وقت ہے، یہ پریسیس وقت نکل گیا تو شاید زندگی میں دوبارہ نہ آئے. اپنی دعاؤں کو لکھ لیں، آج سے لکھنا شروع کر دیں. ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے 10 منٹ دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو اپنی دعاؤں کو لکھیں، کسی اجتماعی دعا کے اس میں نہ رہیں کہ فلاں عصر کے وقت فلاں مولانا دعا کروائیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے. نہیں، میں نے دعا مانگنی ہے، میرا مسئلہ ہے، میری اولاد کا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے. حدیث میں تو ہے تسمے باندھنا ہو، یعنی لیسز باندھنے ہو تو بھی اللہ سے مانگو.
تو اتنا بڑی اپرچونٹی اگر آپ کے پاس ہے اور اگر آپ اس وقت کو فضول انسان کاموں میں ضائع کر دے گا تو کہاں جائے گا؟ لوگ یہی کہیں گے نا تم نے اپرچونٹی ملی تم اس اپرچونٹی کو اویل نہ کر سکے. تو اپنی دعاؤں کی پریکٹس کیجئے. بڑے لوگ جو اہل علم ہے وہ اپنی دعاؤں کو لکھتے رہتے ہیں, ان کے پاس پوری ڈائری موجود ہوتی ہے, بھائی مجھے مانگنا ہے اللہ سے, اس وقت یاد نہیں رہا تو میں کیا کروں گا. تو اپنی دعاؤں کو آج سے لکھنا شروع کر دی. مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن دعا مانگی, دعا مانگتے رہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعائیں قبول ہو گئیں ماں سوائے ایک دعا کے کہ یہ دعا اللہ کے رسول کی دعا قبول اللہ نے نہیں کی کہ اللہ نے ظالموں کی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی معاف کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ معاف نہیں ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل مانگتے رہے. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم. جیسی یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس آیت کے وزن کی وجہ سے, وحی کے وزن کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ تھی وہ بیٹھ گئی, یعنی اس کے اندر استطاعت نہیں رہی کھڑے رہنے کی اور وہ بیٹھ گئی. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو آپ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اگلا حج نہ کر سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غروب آفتاب تک وہیں رہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. مغرب کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا کہ ہم مغرب جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھیں گے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس جرنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزدلفہ تک ساتھ تھے. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کے سفر میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے, اس سفر میں درمیان میں رکے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت کے لیے رکے اور یہیں پر وضو کیا. روایت میں آتا ہے آپ نے زمزم سے وضو کیا. اسی مقام پر ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حج کرنے آتے اور اس مقام پر آتے تو آپ یہاں رکتے اور کہتے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تھا اس لیے میں یہاں رکوں گا. یعنی محبت رسول کی سنت کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رکے ہیں وہاں پر صحابہ رکے ہیں اور وضو کر لیتے کہ یہ میرے نبی کی سنت تھی یہاں پر. یعنی اس قدر اہتمام ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رستے سے گزرتے تو جب لوگ کم ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کی ڈور کو کھینچ لیتے تھے, یعنی تیز کر لیتے تھے, اور جب مجمع آ جاتا تھا یا اونچائی پہ چڑھنے لگتے تھے تو اپنے جانور کو چھوڑ دیتے تھے, ڈھیلا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ پہنچے. درمیان میں اسی عرفہ کے وقت میں کچھ لوگ نجد سے آئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے حج کا کیا ہوگا, ہم تو آج عرفہ کے مقام پر آپ سے ملے ہیں. تو آپ نے فرمایا الحج یوم العرفہ, جس نے یوم العرفہ کے میدان میں آ گیا اس کا حج ہو گیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو جو ہے وہ رات گزاری, اور ایک تہائی رات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ بیگمات تھیں, جن کے ساتھ عورتیں تھیں, جن کے ساتھ بچے تھے, ان کو ایک تہائی رات پہ کہا کہ آپ منی چلے جائیں. یعنی مزدلفہ کی رات سے ان کو اجازت دے دی, جن کے ساتھ بیوی بچے ہیں ان کو اجازت دے دی کہ وہ 1/3 آف دا نائٹ, یعنی اگر 7 بجے مغرب ہے اور فجر جو ہے وہ 5 بجے ہو رہی ہے 4 بجے ہو رہی ہے تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. اس 1/3 آف دا نائٹ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً اجازت دے دی. لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی چلی جاتی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور بعض امہات المومنین بھی, اما عائشہ رضی اللہ عنہ خصوصاً, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری رات گزارا. تو اگر آپ تو اتنی کمفرٹس کے اندر ہیں, وہاں پر اتنے اچھے مزدلفہ میں بھی اہتمام ہوگا تو پوری رات گزاریے اور صبح نکلیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیجیے. لیکن بہرحال عورتوں جن کے ساتھ عورتیں تھیں ان کو اجازت دی گئی. اسی درمیان میں ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ, رات کے وقت میں آئے عروہ رضی اللہ عنہ, اور فرمایا یا رسول اللہ میں کس پہاڑی پہ نہیں چڑھا اور میں کس پہاڑی پر چڑھ کے میں آپ تک نہیں پہنچا. یا رسول اللہ میں آخری وقت میں بالکل رات کو جو ہے وہ عرفہ کے میدان سے گزر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں, کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو بڑھا دیا ہے. یعنی دن تو عمومی طور پر اسلام میں مغرب کے وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن عرفہ کا دن دوسرے دن صبح صادق تک ہے. تو جو بھی صبح صادق سے پہلے یعنی فجر کی نماز سے پہلے جو روزہ رکھتے ہیں اس سے پہلے جو بھی عرفہ کے میدان سے گزر گیا, یعنی صرف گزر گیا, اس کا حج جو ہے وہ ہو جائے گا. بہرحال علماء کے اندر اس بارے میں ہے کہ غروب آفتاب کے پاس آیا تو اس کو دم دینا پڑے گا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات وہیں گزاری, اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مغرب پہنچے,
مغرب نئے وضو کیا، یعنی آپ نے تو رستے میں وضو کر لیا تھا لیکن جب مزدلفہ پہنچے تو پھر دوبارہ وضو کیا، تو یہ بھی سنت ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر آپ دوبارہ وضو کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور پھر کھانا تناول فرمایا روایت میں، اور بعض میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہاں پر مظلوم کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف کر دے میری امت کے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مزدلفہ میں قبول فرمایا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مزدلفہ کے اندر بھی کچھ ٹائم پہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عرفہ کے میدان میں ظالم کے لیے دعا قبول نہیں ہوئی لیکن مظلوم کے لیے ہو گئی، تو مزدلفہ کتنا اہم مقام ہے، تو یہ یاد رکھیے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کا وقت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رستے سے جمرات کے لیے کنکریاں کلیکٹ کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھتے رہے، اور تلبیہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمل اکبر جو بڑا جمرہ ہے اس پر پہنچے. اس درمیان میں ایک قبیلہ خشم کی ایک عورت تھی، لڑکی تھی، کم عمر لڑکی تھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسئلہ دریافت کیا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی فضل رضی اللہ عنہ موجود تھے. یہ جوان تھے، وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا. یعنی اب آپ سوچ لیجئے کہ پردے کی نوعیت ہے وہ کتنی اہمیت کی ہے کہ وہ آئی تھیں اللہ کے رسول کے پاس مسائل پوچھنے. یہ جوان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس طرف پھیر دیا تو کہ نظر نہ ہو، کہ گناہ نہ ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین وہ حج ہے جس میں انسان اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھے، یعنی نظر بچے. اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور صحابی ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں میری ماں تو اونٹ تک چڑھ نہیں سکتی، کیا میں اس کی جگہ حج بدل کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ دریافت کیا کہ کیا کسی کی امانت ہو تو وہ لوٹائی نہیں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل لوٹائی جائے گی. تو آپ نے فرمایا ہاں. تو حج بدل کا بھی وہاں مسئلہ بتایا. یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آ کر پہلے جمرے پہ کنکری ماری، اور کنکری اس طرح ماری کہ مکہ آپ کی لیفٹ پہ تھا، مینا آپ کی رائٹ کے اوپر تھا. جب آپ وہاں جمرے پہ پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا لیفٹ اور رائٹ یہ سنت عمل ہے، کر لیں، مستحب ہے کہ لیفٹ آپ مکہ کو رکھیں اور رائٹ پر مینا ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دن 7 کنکریاں ماری. 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ یعنی 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال تھی، 63 سال عمر اونٹ خود ذبح کیے. یہ اپنے لیے ذبح کیا، اپنے حج کے لیے ذبح کیا. تو حج کے اندر قربانی کتنی زیادہ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ سوچ لیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے حج کے لیے، اللہ کے لیے قربانی اس وقت پسند ہے. 1 2 3 4 5 جانور 10 جانور جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کیجئے. اللہ تعالیٰ کی چاہت اس وقت قربان کرنے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جانور 63 اونٹ خود قربان کیے، اور ساتھ کے ساتھ باقی اونٹ جو کہ باقی تھے تقریباً 100 جانور تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو کہا کہ سیدنا علی باقی اونٹ جو ہے خود تم ذبح کرو. اس کے بعد آپ نے کہا تمام جانوروں سے کچھ حصہ لے لو گوشت کا، اور اس سے شوربہ بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی تناول فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امہات المومنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام سے جو ہے وہ گائے ذبح کی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی ہے معمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہاتھ کو جو بال تھے ان کو شیو کیا، اور بال مبارک کو، اور آپ کے ناخن کاٹے. اور مسند ابن احمد میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے امت کے اندر. اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اسائن کیا کہ اے ابو طلحہ تم جا کے امت میں میرے بال تقسیم کر دو. یہ جو آج ہمیں کہیں جگہ پر تاریخی طور پر بال ملتے ہیں شاید اسی جگہ سے تقسیم ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف افادہ کے لیے چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا. روایت میں ہے کہ سواری پہ کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں اختلاف ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، زمزم پیا، اور احناف کے نزدیک آپ نے دوسری صحیح کی، بعض کہتے ہیں آپ نے نزدیک دوسری صحیح نہیں کی. تو یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے. اسی درمیان میں یہ پورے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن جو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنکریاں مارتے،
اور درمیان میں طواف کے لیے بھی آتے، اور لیکن رات جو تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں گزارتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں رات جو ہے مکہ میں گزار سکتا ہوں؟ آپ نے کہا گزار لو۔ اسی وجہ سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک مینا کا قیام رات گزارنا سنت عمل ہے، واجب نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس درمیان میں مستقل لوگ مسائل پوچھتے، بتاتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہارا حج ہو گیا۔ مستقل لوگ مستقل مسائل پوچھنے آتے رہتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے، مستقل خطبے دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وفد آ کے مسائل پوچھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسائل کا جواب دیتے رہتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف افادہ کیا، طواف کیا، زمزم پیا اور پھر واپس آ گئے، اور پھر اسی طرح ہر دوسرے دن کنکری ماری، کنکری کے بعد دعا کی، اس کے بعد پھر 3 کنکریاں ماری۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 تاریخ کو طواف وداع کے لیے، جب آخری ظہر سے زوال کے وقت کنکری ماری ہے 13 تاریخ کو، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ محتسب کے مقام پر، یہ مقام جو تھا وہ خیف بنی کنانہ کا مقام ہے، یہاں آپ نے حکم دیا اپنے صحابی رضی اللہ عنہ کو کہ جائیں جا کے خیمہ لگائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری مار کر یہاں پر آ گئے، 13 کی کنکری مار کر یہاں پر آ گئے۔ یہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی جگہ ہے، آج یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا تھا کہ مکہ میں تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کیا، اور سوشل بائیکاٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع ہوا۔ آج اللہ تعالیٰ کے رسول نبی، سردار، فاتح بن کر اسی مقام پر موجود تھے، اور پورا مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت تھا، پورا مدینہ، مکہ، طائف، یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کے تحت، تک یمن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلمانوں کی حکومت کے اندر تھا۔ یہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر میں نے کیا ہے پہلے، جن کا عمرے کا مسئلہ آیا تھا، جن کو فیمینائن ایشو آیا تھا، آپ نے فرمایا اے عائشہ جاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عمرے کی اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں عمرہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ جا کے تنعیم سے عمرہ کر لو، یعنی جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے عمرہ کر لو، اور امت تک کے لیے 1400 سال سے لے کر آج تک یہ امت کے لیے عمرہ کی جگہ بن گئی، اور خود بخاری کے اندر ایک باب ہے، باب عمرہ تنعیم کے نام سے۔ تو یہ یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں سے گئیں اور اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا۔ اسی درمیان میں جب آپ عمرے سے واپس آ رہی تھی محتسب کے مقام پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا اس مقام پر، نمازیں وہیں پڑھی، اور اس کے بعد عشاء کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف وداع کے لیے مکہ مکرمہ نکل گئے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری امہات المومنین ہیں، اما صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ فیمینائن ایشو آیا۔ اللہ کے رسول کو فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو ہمیں روکنا چاہتی ہو، یہاں پر ہمیں مزید روکنا چاہتی ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ان سے پوچھا کیا تمہارا طواف افادہ ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طواف وداع کی ضرورت نہیں، اور مسئلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا کہ اگر خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے، انہوں نے افادہ کیا ہے، تو وداع کے بغیر وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف وداع کیا، اور فجر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حرم میں آپ نے نماز پڑھائی، سورہ طور کی نماز پڑھائی، اور سورہ طور کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قافلے کے ساتھ کدائی کے رستے سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے ساتھ، اس حج کے ساتھ جیسا کوئی حج ہو نہیں سکتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 14 ذی الحج کو وہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، اور اس درمیان میں 18 ذی الحج کو آپ غدیر کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل امت کو بتائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہ فضائل ہیں، اور اس کے بعد یہ سفر مبارک کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو لوگ مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے حج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا عمرہ کر لیا ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ تو ان کی تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ وہ تاریخی احوال ہے مختصراً جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میں کچھ بتا سکا ہوں گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پہلو کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سیشن شاید کارآمد ہو، اور صاحب کو شاید آپ کو حج کے لیے ایک حج کا ایک ماحول پیدا کر سکے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے سیشن ہوں گے جس میں حج کس طرح کیا جائے گا،
اس کی تفصیل آئے گی، پوری کی پوری تفصیل، کس طرح سے حج کرنا ہے، کون تمتع کرے گا، کون قران کرے گا، کون افراد کرے گا، کس کو کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، سارے کے سارا پورا ایک سیشن انشاءاللہ اس ویک کے اندر ہوگا، اور وہ سیشن 2 دفعہ ہوگا. اس کے بعد مسائل کے 2 سیشنز ہوں گے، اور پھر خواتین کا ایک سیشن الگ ہوگا، پھر ایک لاسٹ سیشن ہوگا کہ کس چیز کا کہاں خیال رکھنا چاہیے. ایک آخری 5 منٹ کی بات لوں گا، ہمیں حج سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. آج سے ہم نے اگر حج کا ارادہ کیا ہوا ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. ہم نے زکوٰۃ میں اگر کوتاہی کی ہے، کسی کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں، اس جھگڑوں کو ابھی ختم کر لینا چاہیے. ہم نے اگر کوئی روزے قضا ہے تو ہم نے اس کی نیت کر لینی ہے اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو کریں. دوسری بات یہ کہ بھائی اپنی وصیت لکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کسی مومن کے لیے 2 دن نہ گزرے ہیں جو کہ وصیت نہ لکھیں. تو آپ حج کا سفر ہے، وصیت لکھیں، سنت پوری کر کے جائیں، ہر کسی کو معاف کر کے جائیں. اور ہر کسی، یہ ضروری نہیں ہے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن انسان جب اتنے سفر آخرت، اتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہے تو کیوں اپنے اوپر بوجھ لے کے جائے. دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک کرنے کے طریقے سے آگے آنے والی زندگی کی نیت کر کے جائے. یہ نہ ہو کہ انسان حج کرے اور پھر جب حج کر کے واپس آئے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو. یہ آپ خود سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی فرق نہ ہو. آخری بات یہ کہ جو سود ہے، اگر کسی نے مورگیج لیا ہوا اللہ سے مانگے اور اس سے بچیں اور توبہ کریں اس کے بارے میں. اور اہم بات یہ ہے کہ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جب پہلا حج کا دن آئے گا، وہ پہلے جمرات پہ عمرہ آپ حج کر لیں گے تو ایک بہت بڑا گناہ اس امت کے مرد کرتے ہیں، اور وہاں پر کنکری مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو چہرے مبارک پر انسانوں کی ہوتی ہے اس کو ایسے ذبح کرتے ہیں جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. یہ شاید اس وقت اس مبارک محفل، اس مبارک جگہ پر سب سے بڑا گناہ جو کہ ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ان گناہوں سے بچے. اللہ رب العزت ہم آپ کا حج قبول فرمائے. خوب دعا کریجئے، کمپلین سے بچیے. اگر کوئی آپ کے حج آپریٹر، میرا کسی حج کو آپریٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسی طرح کے سیشن ارینج کرتا ہوں، کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے میرا اس پورے اس مسئلے سے، تو آپ مجھے اس سے بری ذمہ سمجھیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مسائل آئے، کوئی پریشانی آئے تو یاد رکھیں بعض چیزیں حج کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی، وہ آپریٹر کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ان کے کنٹرول سے باہر نکل چکی ہوتی ہے، کیونکہ اتنا مجمع ہوتا ہے. تو سیکریفائس کیجیے، پیشنس رکھیے، دعا کیجیے، استغفار کیجیے، قرآن اذکار میں رہیے، سنت اور نوافل کا اہتمام کیجیے. حج میں کمپلینز نہ کیجیے. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ وہ حج کی کٹس آتی ہیں نہدی فارمیسی پہ، میرے خیال میں جو لوگ بن محفوظ یا دوسرے گروپس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ اکثر وہ کٹس دیتے ہیں جن کے اندر خوشبو والے صابن نہیں ہوتے، ان کو لے لیجیے. اپنے آپ کو لمٹ کر دیجیے حج کے اندر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے. آپ کا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو. ان نیسیسری ڈیبیٹس اور ڈسکشن سے بچیے، ڈفرینس آف اوپینین سے بچیے. آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس عالم کو، اس کو فالو کر لیجیے. ان نیسیسری ڈیبیٹ سے بچیے. ہم اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مستند طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی فتووں کے مطابق جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور ان کے اسکول آف تھاٹس نے فتاوی دیے ہیں ہم ان کے مطابق بتائیں. اگر کوئی شخص کسی اور عالم کو فالو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اس کو کر لے. آپ اپنے مسائل میں نہ لڑیں، یہ بہت ضروری ہے. اللہ جل جلالہ آپ تمام حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کی اس کوشش کو، اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، باقی ورنہ پھر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں اس کا 100% آنسر کرنے کو تیار ہوں.